आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये है हमारी उर्दू की दूसरी किताब और ये है हमारी उर्दू की वर्कबुक बराए जमात दोम। आज हम उर्दू की दूसरी किताब का पढ़ेंगे पीरियड नंबर 5, जिसमें हम करेंगे अपना हफ्ता नंबर 4 मुकम्मल काम और हफ्ता नंबर 6 में से एक पीरियड। जी तो बच्चों, पहले हम आएंगे अपने प्लानर पेज पे हफ्ता नंबर 4, जो कि वर्कबुक के सफ़ा नंबर 17 पे दिया गया है। पढ़ाई सबक नंबर 3, सूरज अल्लाह की नेमत। और इसी के साथ वर्कबुक के सफ़ा नंबर 18 पर सवाल जो किताब से किए जाएंगे और सवालात के जवाबात वर्कबुक पर। इसके साथ हम करेंगे हफ्ता नंबर 6 में से तफ़हीम इबारत चंदा मामू दूर के वर्कबुक सफ़ा नंबर 40। जी तो बच्चों, हम आएंगे अपनी किताब के सफ़ा नंबर 9 की तरफ, जिस पे हमें सबक दिया गया है सबक नंबर 3, सूरज अल्लाह की नेमत। सूरज अल्लाह की नेमत, नेमत का मतलब है अल्लाह ताला की दी हुई अच्छी चीज़। जी तो बच्चों, नेमत अल्लाह की दी हुई अच्छी चीज़। अब हम आते हैं अपने सबक की पढ़ाई की तरफ। उमेर के अब्बा जान का मंडी में फलों का कारोबार है। कारोबार काम। एक दिन वो शाम को घर आए तो सेब की टोकरी लेते आए। टोकरी खुलते ही कमरे में सुर्ख और सुनहरी सेबों की बीनी बीनी खुशबू फैल गई। बीनी बीनी, हल्की हल्की, मीठी मीठी। उमेर और आयशा इन खुशबूदार सेबों को दिलचस्पी से देख रहे थे। दिलचस्पी, शौक, लगन, जज्बा। आयशा बोली, कैसे सुनहरी और खुशबूदार सेब हैं। अब्बा जान बोले, बच्चों, तुमने कभी सोचा कि फलों में ये खुशबू, रंग और मज़ा सूरज की गर्मी से है? हाँ, फलों की तरह फूलों और अनाज वगैरह में भी खुशबू, रंग और जायका सूरज की गर्मी से है। अनाज, गंदम, चावल, दालें वगैरह। सूरज हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ा अहम है। तमाम जानदारों की ज़िंदगी सूरज ही की वजह से है। ज़मीन को सूरज की गर्मी ना मिलती तो हमारी ज़मीन बेरंग और फीकी होती। बेरंग जिसका कोई रंग ना हो, और फीकी जिसमें कोई मज़ा या जायका ना हो, बेजायका। उमेर ने पूछा, अब्बा जान, सूरज के और क्या फ़ायदे हैं? अब्बा जान मुस्कुरा कर बोले, बेटा, सूरज के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि हम इन्हें गिन नहीं सकते। सूरज से जानदारों की ज़िंदगी आसान और खूबसूरत है। दिन और रात का बनना, मौसमों का बदलना, गर्मी सर्दी, ख़ज़ां, बारिश, आंधी, बहार और तूफ़ान, ये सब कुछ सूरज ही के दम से है। दम से, वजह से। सूरज की गर्मी से पहाड़ों की बर्फ़ पिघलती है तो पानी के ज़ख़ीरों में इजाफ़ा होता है। सूरज की हरारत से पानी भाप बनता है, इससे बादल बनते हैं और बारिशें होती हैं। ये बारिशें ज़मीनों और खेतों को सैराब करती हैं, जहाँ सिर्फ बारिश की पानी से ही काश्त हो सकती है। काश्त, फसलें वगैरह बोना। सूरज रोशनी का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। काम काज के लिए रोशनी बहुत ज़रूरी है। सूरज की रोशनी में काम ज़्यादा और आसानी से हो जाता है। दिन की रोशनी में हम सुकून और इत्मीनान से काम करते हैं। सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। उमेर ने पूछा, अब्बा जान, सूरज की बनावट कैसी है? बनावट मतलब साथ, शक्ल या हुलिया। अब्बा जान बोले, बेटा, सूरज आग के बहुत बड़े गोले की तरह है। सूरज की सतह ज़मीन की सतह की तरह नहीं। सूरज तो रोशनी और गर्मी का बहुत बड़ा कुरा है। इसमें तेज़ रोशनी के साथ गैसें भी होती हैं। उमेर, शुक्रिया अब्बा जान, आपने आज हमें सूरज के बारे में बहुत मुफीद बातें बताई हैं। जी तो बच्चों, अब हम आएंगे अपनी किताब के सफ़ा नंबर 11 पर, जहाँ पर हमें मश्क दी गई है। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। नंबर 1, उमेर के अब्बा जान मंडी में कारोबार करते हैं। सब्जियों का, फलों का, फूलों का या चाय का? इसका दुरुस्त जवाब है फलों का। उमेर और आयशा दिलचस्पी से देख रहे थे। किसको? आमों को, केलों को, अंगूरों को या सेबों को? सेबों को, क्योंकि उनके अब्बू सेबों का टोकरा लाए थे। नंबर 3, रोशनी का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। चांद, सितारे, सूरज या जुगनू? इसका दुरुस्त जवाब है सूरज, क्योंकि चांद और सितारे भी रोशनी सूरज से हासिल करते हैं। नंबर 4, सूरज के इतने फ़ायदे हैं कि हम उन्हें लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, गिन सकते हैं या गिन नहीं सकते। सूरज के इतने फ़ायदे हैं कि हम उन्हें गिन नहीं सकते। जीम इसका दुरुस्त जवाब है। नंबर 5, सूरज रोशनी और गर्मी का बहुत बड़ा गेंद है। फुटबॉल है, लट्टू है या कुरा है? जीम इसका दुरुस्त जवाब है। सूरज रोशनी और गर्मी का बहुत बड़ा कुरा है।
جی تو بچوں سوال نمبر 3 درست جواب پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 بارش زمینوں اور کھیتوں کو سیراب کرتی ہے، درست۔ نمبر 2 سورج کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، غلط۔ سورج ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اگر سورج نہ ہوتی، روشنی نہ ہوتی، حرارت نہ ہوتی اور کسی جاندار کی زندگی ممکن نہ ہوتی۔ نمبر 3 سورج کی گرمی سے پہاڑوں کی برف پگھلتی ہے، جی ہاں درست۔ سورج آگ کا گولا نہیں ہے، غلط۔ سورج آگ کا گولا ہے۔ سوال نمبر 4 مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 سیبوں کی بینی بینی ڈیش پھیل گئی، سیبوں کی ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی خوشبو پھیل گئی۔ نمبر 2 سورج ہماری زندگی کے لیے بڑا ڈیش ہے، بڑا اہم ہے، ضروری ہے۔ نمبر 3 سورج کی سطح ڈیش کی سطح کی طرح نہیں، سورج کی سطح زمین کی سطح کی طرح نہیں۔ نمبر 4 سورج سے جانداروں کی زندگی ڈیش ہے، آسان ہے۔ نمبر 5 سورج کی حرارت سے پانی بھاپ بنتا ہے۔ سوال نمبر 6 کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ کالم الف پھلوں میں خوشبو اور ذائقہ کام کاج کے لیے سورج کی روشنی ہمارے لیے۔ کالم ب میں ہمیں بہت بڑا انعام ہے، سورج کی گرمی سے ہے، روشنی بہت ضروری ہے۔ پھلوں میں خوشبو اور ذائقہ سورج کی گرمی سے ہے، کام کاج کے لیے روشنی بہت ضروری ہے، سورج کی روشنی ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ جی تو بچوں ہمیں کتاب کے صفحہ نمبر 13 پہ دیا گیا ہے مندرجہ ذیل الفاظ میں سے کلمہ اور محمل کو الگ الگ کریں۔ کلمہ وہ لفظ جو کہ واضح معنی دے، جو کہ بامانی ہو، بامانی لفظ کلمہ کہلاتا ہے، جبکہ بے معنی لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو وہ محمل کہلاتا ہے۔ جیسے کام وام، کام میں کام کا تو مطلب ہے، کام ایک بامانی لفظ ہے اس لیے یہ کلمہ ہے، اور وام وام کا کوئی مطلب نہیں، یہ محمل ہے۔ بات وات، بات کلمہ، وات محمل۔ کھانا وانا، کھانا کلمہ اور وانا محمل میں۔ جی تو بچوں اب ہم آئیں گے اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 9 کی طرف۔ سبق نمبر 3 سورج اللہ کی نعمت۔ املا کے الفاظ ہیں ہمارے پاس سیبوں، سین یہ سے، بے واو بو، نون گنا سیبوں۔ خوشبودار، ہے واو ہو، شین خوش، بے واو بو، خوشبو، دال الف دار دار، خوشبودار۔ پگھلتی، پیگے پگ، گیلام گل، پگھل تے چھٹیے تی، پگھلتی۔ گیسیں، گافیے گے، سین یہ، نون گنا گیسیں۔ سطح، سے سین توئے، ست توئے ہے تا سطح۔ جی تو بچوں اب آتے ہیں ہم اپنی ورک بک کے سوال نمبر 2 کی طرف۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں، جو کہ ہم کریں گے بورڈ پہ۔ جی تو بچوں اب ہم آئیں گے بورڈ کی طرف۔ یہاں پر ہمیں الفاظ مترادف، الفاظ ہیں بینی بینی، دلچسپی، کاشت اور بناوٹ۔ بینی بینی ہلکی ہلکی، بینی بینی ہلکی ہلکی یا میٹھی، بینی بینی ہلکی ہلکی یا میٹھی۔ دلچسپی، شوق، دلچسپی، شوق۔ کاشت، فصل بونا، کاشت، فصل بونا۔ بناوٹ، ساخت، خلیہ یا شکل۔ الفاظ مترادف کا مطلب ہے بچوں، مترادف کا مطلب ہوتا ہے ہم معنی الفاظ۔ مترادف جو کہ بولنے میں تو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں لیکن وہ معنی ایک جیسے دیتے ہیں۔ جیسے آپ بینی بینی کہہ لیں، ہلکی ہلکی کہہ لیں، میٹھی میٹھی کہہ لیں، سب کا معنی ایک ہے۔ دلچسپی، شوق، جذبہ، لگن ایک۔ کاشت، فصل بونا یا لگانا۔ بناوٹ، ساخت، خلیہ یا شکل، ان سب کے معنی ایک ہیں۔ جی تو بچوں اب ہم آئیں گے سوال نمبر 3 کی طرف۔ جملے بنائیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ ہے سورج۔ سورج اللہ کی نعمت ہے، سورج اللہ کی نعمت ہے۔ گولا، سورج آگ کا گولا ہے، سورج آگ کا گولا ہے۔ خوشبو، مجھے پھولوں کی خوشبو پسند ہے، مجھے پھولوں کی خوشبو پسند ہے۔ سطح، زمین کی سطح ہموار نہیں ہے، زمین کی سطح برابر نہیں ہے کیونکہ زمین پر کہیں پہاڑ، کہیں دریا، کہیں ندی نالے سمندر، کہیں پر پلین ایریاز ہیں، اس لیے زمین کی سطح برابر نہیں ہے، کہیں سے اونچی ہے کہیں سے نیچی ہے۔ ذائقہ، پھلوں میں ذائقہ سورج کی گرمی سے ہے، پھلوں میں ذائقہ کس سے ہے؟ سورج کی گرمی سے ہے۔ جی تو بچوں آگے ہے ہمارے پاس سوال نمبر 4 سوالات کے جوابات۔ جی تو بچوں سوالات کے جوابات لکھیں، میں سوال بورڈ پہ نہیں لکھوں گی، بورڈ پہ ہم صرف اپنے جواب لکھیں گے۔ سوال میں پڑھتی جاؤں گی۔ سوال نمبر 1 ہے پھلوں میں خوشبو اور رنگت کیسے آتی ہے؟ جواب نمبر 1 پھلوں میں خوشبو اور رنگت سورج کی گرمی سے ہے، پھلوں میں خوشبو اور رنگت سورج کی گرمی سے ہے۔ سوال نمبر 2 سورج کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ سورج کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ جواب نمبر 2 تمام جانداروں کی زندگی سورج کی وجہ سے ہے، تمام جانداروں کی زندگی سورج کی وجہ سے ہے۔
سوال نمبر 3، سورج کی بناوٹ کیسی ہے؟ جواب نمبر 3، سورج کی بناوٹ گول ہے، سورج کی شکل یا جو ساخت ہے وہ گول ہے۔ سوال نمبر 4، سورج کی روشنی اور کام کاج کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جواب نمبر 4، سورج کی روشنی سے کام کاج زیادہ اور آسانی سے ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، سورج کی حرارت سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ سورج کی حرارت سے ہمیں توانائی ملتی ہے۔ جواب نمبر 5، سورج کی حرارت سے ہمیں توانائی ملتی ہے۔ سوال نمبر 6، سورج سے حاصل ہونے والے 3 فوائد لکھیں۔ سورج سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں لیکن ہم یہاں پر صرف 3 لکھیں گے۔ سورج سے ہمیں روشنی اور حرارت ملتی ہے۔ سورج سے ہمیں روشنی اور حرارت ملتی ہے۔ سورج کی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں اور سورج کی وجہ سے ہی موسم بدلتے ہیں۔ جی تو بچوں، اب یہاں پر ہمیں گروپ ورک دیا گیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جن سڑکوں پر درخت زیادہ ہوتے ہیں وہ سورج کی گرمی کے باوجود بھی نسبتاً ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوچیں اور لکھیں۔ اس کا جواب بھی ہم بورڈ پہ لکھیں۔ درخت ہمیں سایہ دیتے ہیں۔ درخت ہمیں سایہ دیتے ہیں۔ درخت دن کے وقت آکسیجن مہیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ماحول خوشگوار ہوتا ہے۔ گھنے درختوں کی وجہ سے سورج کی روشنی درختوں کے نیچے نہیں پہنچتی، اسی لیے گرمی کم ہوتی ہے۔ جی تو بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے ورک بک کے صفحہ نمبر 40 کی طرف۔ تفہیم عبارت چندہ ماموں دور کے۔ پیراگراف ہم پڑھیں گے۔ ابا جان نے اصغر سے کہا کہ آج چاند پورا نظر آ رہا ہے، اس لیے زیادہ روشن ہے۔ یہ آدھے مہینے کا چاند ہے۔ جب یہ پہلی بار نظر آیا تھا تو بہت باریک تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں گرد اور دھواں کم ہے، اس لیے ہم نے پہلی تاریخ کا چاند دیکھ لیا تھا۔ شہروں میں یہ اتنا صاف نظر نہیں آتا۔ اصغر نے کہا 7 دن پہلے تو چاند آدھا دکھائی دیتا تھا۔ ابا جان بولے چاند گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اس کی شکل ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، پہلے یہ باریک ہوتا ہے، ایک ہفتے کے بعد یہ آدھا نظر آتا ہے، 14 دن ہو جائیں تو آج کی طرح پورا دکھائی دیتا ہے، ایک ہفتہ اور گزر جائے تو دوسری طرف سے آدھا رہ جاتا ہے، آخر یہ پھر پہلی تاریخوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ جی تو بچوں، یہاں پر ہمیں چاند کی شکلیں دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، پہلی شکل میں چاند بالکل یہاں پر باریک ہوگا کہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ جب ایک ہفتہ گزر جاتا ہے تو چاند آدھا ڈی کی شکل بنا لیتا ہے اور ہمیں نظر آتا ہے، ڈی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جب 14 دن گزر جاتے ہیں تو 14ویں رات میں چاند بالکل گول اور پورا ہوتا ہے، اور 14ویں رات کے بعد ایک ہفتے بعد چاند پھر گھٹتا گھٹتا ہمیں الٹا ڈی کی شکل نظر آتی ہے، اور اس کے بعد پھر چاند آخری تاریخوں میں اتنا باریک ہو جاتا ہے کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تفہیم کی طرف۔ سوال نمبر 1، چاند پورا کب دکھائی دیتا ہے؟ جواب، مہینے کی 14 اور 15 تاریخ کو۔ مہینے کی 14 اور 15 تاریخ جو کہ بالکل مہینے کا سینٹر ہوتے ہیں، درمیانی تاریخ ہے، ان دنوں میں چاند پورا دکھائی دیتا ہے۔ سوال نمبر 2، چاند پہلی اور آخری تاریخوں میں کس شکل کا ہوتا ہے؟ جواب، چاند پہلی اور آخری تاریخوں میں باریک ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، پہلی تاریخوں کا چاند شہروں میں صاف کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ جواب، گرد اور دھوئیں کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ پہلی اور آخری تاریخوں میں چاند بہت زیادہ باریک ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ باریک ہونے کی وجہ سے شہروں میں تو مطلع بھی صاف نہیں ہوتا، فضا میں اتنی زیادہ دھول مٹی ہوتی ہے، گرد ہوتی ہے کہ ہمیں چاند دکھائی نہیں دیتا۔ جی تو بچوں، آپ کی ورک بک کا صفحہ نمبر 41، یہاں پر بھی تصویری تفہیم آپ کو تصویر دی گئی ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر آپ نے سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ کمرے میں کتنی کرسیاں پڑی ہیں آپ یہاں سے گن کے لکھیں گے۔ کھانے کی میز پر رکھے برتن میں کون کون سے پھل پڑے ہیں، اس کو بھی دیکھ کے لکھیں گے۔ اور دیوار پر لگی تصویر پر کیا بنا ہوا ہے؟ یہ ایک تصویر دکھائی دی گئی ہے، اس پر آپ نے بتانا ہے کہ اس تصویر میں کیا بنا ہوا ہے۔ جی تو بچوں، ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر ہمیں عملی کام دیا گیا ہے۔ طلبہ مختلف پھلوں کے فلیش کارڈز بنائیں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کا ہوم ٹاسک ہے، آپ مختلف پھلوں کے فلیش کارڈز بنائیں یا پھر اپنی کاپی میں خوبصورت سے پھل ڈرا کریں، خوبصورت سے پھل بنائیں اور ان میں رنگ بھریں۔ جی تو بچوں، ہمارا آج کا کام مکمل ہوا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔